अज़ीज़ तलबा तालिबात, सर अब्दुलसत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। 10th उर्दू मार्च 2024 गेस्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 5 राइटिंग स्किल। चलिए शुरुआत करते हैं। राइटिंग स्किल तहरीरी, इतलाक़ी तहरीरी सरगर्मियाँ, ख़त, ख़ुलासा, इश्तिहार, मज़मून और कहानी। सवाल नंबर 5 का अलिफ है इतलाक़ी तहरीरी सरगर्मियाँ। ये देखिए कुल 24 नंबरात के लिए आता है, बहुत ज़्यादा नंबरात है। दर्ज झैल नुकात की बुनियाद पर कोई एक ख़त लिखिए। पानी की अहमियत जानिए, आवाम से अपील, खुश्क साली, पानी ज़िंदगी, पानी संभाल कर इस्तेमाल करें, पानी का बेजा इस्तेमाल न करें, पानी का ज़ख़ीरा ख़त्म हो रहा है, शदीद गर्मी की वजह से बारिश में ताख़ीर का अंदेशा है, अवामी तक़रीबात में पानी कम इस्तेमाल करें, शक्कर के पानी की तक़सीम के दौरान नज़्म व ज़ब्त बरक़रार रखें। रस्मी ख़त है, म्यूनिसिपल चीफ़ ऑफिसर को ख़त लिखिए कि आपके इलाक़े में पानी की शदीद क़िल्लत है, आब रसानी का मुतालबा, आब रसानी का मुनासिब इंतज़ाम करें, आप मज़ीद नुकात का इजाफ़ा कर सकते हैं। गैर रस्मी ख़त है, अपने वालिद को ख़त लिखिए कि वो घर के तमाम अफराद को ताकीद करें कि पानी का इस्तेमाल संभाल कर करें, आप मज़ीद नुकात का इजाफ़ा कर सकते हैं। रस्मी ख़त का नमूना है अलिफ बे जीम। अंजुमन ख़िद्दाम मिल्लत कटकट गेट औरंगाबाद 24 अप्रैल 2020 ईस्वी। बाखिदमत आली जनाब म्यूनिसिपल चीफ़ ऑफिसर साहब, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन औरंगाबाद। मौजू आब रसानी का मुनासिब इंतज़ाम करना। मोहतरम, आप इस हकीकत से यकीनन वाकिफ़ होंगे कि हमारे शहर में और आस पास के इलाक़े में पानी की क़िल्लत हो गई है। अभी तो एक दिन नागे से पानी मिल रहा है, चंद हफ़्तों के बाद क़िल्लत और बढ़ जाएगी, इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि आब रसानी का मुनासिब इंतज़ाम करें। मेरे जहन में एक तजवीज़ है कि म्यूनिसिपल ऑफिस की तरफ से आवाम से अपील की जाए कि वो पानी संभाल कर इस्तेमाल करें, क्योंकि पानी का ज़ख़ीरा ख़त्म हो रहा है। अवामी तक़रीबात में भी पानी का इस्तेमाल कम किया जाए। जिन इलाक़ों में पानी कंटेनर में पहुँचाया जाता है, वहाँ लोग पानी की तक़सीम के दौरान नज़्म व ज़ब्त बरक़रार रखें। उम्मीद है आप मेरी बातों पर तवज्जो देंगे और मुनासिब कार्रवाई करेंगे। नियाज़मंद अलिफ बे जीम, अंजुमन ख़ुद्दाम मिल्लत औरंगाबाद। गैर रस्मी ख़त अलिफ बे जीम, कटकट गेट औरंगाबाद 24 अप्रैल 2024। मोहतरम वालिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपको इल्म होगा कि यहाँ गर्मी के मौसम में पानी की शदीद क़िल्लत हो जाती है। यही हाल अपने इलाक़े का भी है। पिछले हफ़्ते आप ही से बात हुई थी तो बता रही थी कि वहाँ भी पानी की क़िल्लत हो गई है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी पानी की क़िल्लत बढ़ती जाएगी, इसलिए अभी से एहतियात करना ज़रूरी है। मेरे ख़्याल में आप अभी से घर के तमाम अफराद को ताकीद कर दीजिए कि पानी संभाल कर इस्तेमाल करें। मुंह धोते और नहाते वक्त ज़्यादा पानी बर्बाद न करें। बर्तन और कपड़े धोने के लिए भी पानी का इस्तेमाल एहतियात से करें। त्यौहार या किसी तकरीब के मौके पर पानी का इस्तेमाल किफ़ायत से करें। अगर हम सब लोगों ने मिलकर पानी का इस्तेमाल एहतियात से नहीं किया तो हमें ही परेशानी होगी। अगर बारिश ताख़िर से हुई तो और भी मुसीबत हो जाएगी, जैसा कि पिछले बरस हुआ था। इसलिए सब लोग अभी से एहतियात करें। घर में सब लोगों को मेरी तरफ से सलाम कहिए। आपका बेटा अलिफ बे जीम। दूसरा है, अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड पर तहरीर करदा ऐलान को पढ़िए और इसके नुकात की मदद से कोई एक ख़त लिखिए। अहम ऐलान, हर साल की तरह इस साल भी 25 दिसंबर 2023 से 27 दिसंबर 2023 तक 3 दिनों के लिए हमारे स्कूल ग्राउंड पर मीना बाज़ार लगाया जाएगा, जिसमें अशिया खुर्दनी के स्टॉल के अलावा दूसरी अशिया के स्टॉल भी होंगे। तफरीही प्रोग्राम का अहतमाम किया जाएगा। मलहूज़ रहे, ख़वातीन व हज़रात के लिए अलहदा औक़ात मुक़र्रर किए गए हैं। ख़वातीन के लिए शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक, मर्द हज़रात के लिए सुबह 10 बजे से 1 बजे तक। मुक़ाम न्यू एंग्लो उर्दू हाई स्कूल ग्राउंड, गैबी पीर रोड, भिवंडी थाने। अपने स्कूल के हेड मास्टर प्रिंसिपल के नाम ख़त लिखे और स्कूल में मुनाक़िद किए जाने वाले मीना बाज़ार में किताबों का स्टॉल लगाने की इजाज़त तलब कीजिए। गैर रस्मी ख़त, अपने मामूज़ात भाई बहन को ख़त लिखकर मीना बाज़ार से मुतालिक़ मालूमात दीजिए और उसे मीना बाज़ार आने की दावत दीजिए। रस्मी ख़त अलिफ बे जीम जमा दहुम बे 15 दिसंबर। बख़दमत आली जनाब हेड मास्टर साहब, न्यू एंग्लो उर्दू हाई स्कूल, गैबी पीर रोड, भिवंडी थाने। मौज़ू मीना बाज़ार में किताबों का स्टॉल लगाने के ताल्लुक़ से आदाब। जनाब, मैं आपके स्कूल की जमात दहुम बी का तालिब इल्म हूँ। बड़ी खुशी की बात यह है कि इस साल हमारे स्कूल के ग्राउंड पर मीना बाज़ार का अहतमाम किया जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि इस मौके पर मुझे भी किताबों का स्टॉल लगाने की इजाज़त दी जाए। मीना बाज़ार के मुताल्लिक़ से जो शराइत होंगी और जो उसूल व ज़वाबित आयद किए जाएंगे,
میں بڑی مستعدی کے ساتھ ان کی پابندی کروں گا اور آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ امید ہے کہ میری درخواست پر غور کیا کر کے مجھے اجازت دی جائے گی۔ آپ کا فرمانبردار طالب علم طالبہ الف ب جیم۔ غیر رسمی خط الف ب جیم، کرگا مسجد کمپلیکس، تیسرا منزلہ، فلیٹ نمبر 301، چوڑی محلہ، بھیونڈی، 421302، 17 دسمبر۔ ارمش بھیا، عرفہ دیدی، السلام علیکم۔ امید ہے کہ تم بخیر ہوں گے۔ بھیا دیدی، تمہیں جان کر خوشی ہوگی کہ ہمارے اسکول میں 3 دنوں کے لیے مینا بازار کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ یہ بازار 25، 26 اور 27 دسمبر ان تاریخوں میں اسکول کے گراؤنڈ پر لگے گا۔ طرح طرح کی اشیاء خوردنی اور دیگر اشیاء کے اسٹال لگیں گے۔ کئی طرح کے تفریحی پروگرام بھی ہوں گے۔ میں نے بھی کتابوں کا اسٹال لگانے کی اجازت طلب کی ہے۔ میں تمہیں مینا بازار میں آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ مینا بازار ہمارے شہر میں ایک تاریخی حیثیت و اہمیت کا حامل ہے۔ گزشتہ نصف صدی سے اس کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ تم آؤ تو اپنی آنکھوں سے خود دیکھ لو، مجھے یقین ہے کہ تم خوب لطف اٹھاؤ گے۔ ماموں جان، مومانی اور شائستہ بھابھی کو میرا سلام کہنا۔ تمہارا منتظر، تمہارا بھائی الف ب جیم۔ دزل اشتہار کی مدنقات کی مدد سے ایک خط تحریر کیجیے۔ سنہرا ماخا، خوشخبری، شارپ کمپیوٹر کلاسز۔ کورس کے منتظم اعلیٰ کے نام خط لکھیں اور ان سے مطلوبہ کورس کی فیس، وقت، تعطیلات اور سرٹیفکیٹ کے بارے میں معلومات طلب کیجیے۔ اپنے والد صاحب کے نام خط لکھیں اور انہیں کورس کی اہمیت، افادیت، ضرورت کے بارے میں بتلائیے اور کلاس میں داخلہ کی خواہش ظاہر کیجیے۔ غیر رسمی خط الف ب جیم، 27 رفیق منزل، ہاتھی محلہ، کلیان، 9 اکتوبر۔ بخدمت جناب علی جناب ڈائریکٹر صاحب، شارپ کمپیوٹر کلاسز، B3 منڈی، کلیان تھانے۔ موضوع: کمپیوٹر کلاسز اور کورس سے متعلق جانکاری حاصل کرنے کی بابت۔ محترم، 17 اکتوبر کو روزنامہ انقلاب میں آپ کے ادارے کا اشتہار پڑا۔ مجھے آپ کے یہاں جاری کورسز میں چند ایک کورسز کے بارے میں تفصیلی معلومات درکار ہے۔ مجھے MS آفس، انٹرنیٹ سرچ اور ٹیلی کے کورسز میں دلچسپی ہے اور میں ان کو سیکھنا چاہتا ہوں۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا ان کورسز کی فیس میں کچھ رعایت ہو سکتی ہے؟ کیا گروپ ٹیوشن کلاسز کی فیس میں کچھ رعایت دی جائے گی؟ کیا طریقہ تدریس باہمی تعامل پر مبنی ہوگا؟ ان تفصیلات کی جانکاری کے لیے آپ اپنے ادارے کا بروشر درجہ والا پتے پر روانہ کریں تو بڑی کرم فرمائی ہوگی۔ آپ کی جواب کا انتظار رہے گا۔ نیاز مند الف ب جیم۔ غیر رسمی خط 37 رفیق منزل، ہاتھی محلہ، کلیان، 10 اکتوبر۔ محترم والد صاحب، السلام علیکم۔ امید ہے آپ باخیریت و عافیت ہوں گے۔ خیال ہے کہ 7 اکتوبر کا روزنامہ انقلاب آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا۔ اس میں شارپ کمپیوٹر کلاسز کا اشتہار آپ نے دیکھا ہوگا۔ اس ادارے میں کمپیوٹر سے متعلق کئی کورسز کی تعلیم دی جاتی ہے۔ مجھے بھی MS آفس، انٹرنیٹ اور ٹیلی کے کورس سیکھنا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس ادارے سے رجوع کروں۔ ان کورسز کی فیس، وقت، طریقہ تدریس اور فیس میں رعایت کے وغیرہ سے متعلق تفصیلات معلوم کروں۔ میں لیکچر میتھڈ پر باہمی تعامل کے طریقے کو ترجیح دیتا ہوں۔ اگر اس ادارے میں طریقہ تدریس رائج ہو تو میں حسب منشا تعلیم حاصل کر سکوں گا۔ میں ایک بروشر حاصل کر کے آپ کو بھیجوں گا تاکہ آپ اسے اچھی طرح سمجھ سکیں اور میری رہنمائی کر سکیں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں کمپیوٹر انجینئرنگ میں اپنا کریئر بنانا چاہتا ہوں، اس لیے یہ کورسز میرے لیے کارآمد ثابت ہوں گے۔ باقی باتیں آپ کے بزنس ٹور سے لوٹنے کے بعد ہوگی۔ آپ کا بیٹا الف ب جیم۔ ذیل کے اقتباس کو غور سے پڑھیے اور اقتباس کا خلاصہ لکھیے۔ قدرت نے ایسے کئی پرندے اور جانور پیدا کیے جو ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ وہ بہت سی سڑی گڑی چیزوں کو اپنے غذا کے طور پر کھا جاتے ہیں۔ ایسے صفائی کرنے والے پرندوں اور جانوروں کی موجودگی صحت مند ماحول کو بنائے رکھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ گدھ کی شہرت بھی صفائی کرنے والے پرندے کے طور پر رہی ہے، مگر اب ان کی تعداد دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے اور ماحول کو آلودگی سے پاک رکھنے میں دشواری پیش آ رہی ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ دیہی علاقوں اور قصبوں میں مرے ہوئے جانوروں کو رہائشی علاقے سے دور پھینک دیا جاتا تھا، جہاں تھوڑی ہی دن بعد ان کو کھانے کے لیے سینکڑوں کی تعداد میں گدھ آ پہنچتے تھے۔ لیکن آج یہ لاشیں ہفتوں تک پڑی رہتی ہے، جس سے علاقے میں گندگی اور بدبو پھیل رہی ہے۔ شہری علاقوں کی حالت بھی نازک ہوتی جا رہی ہے۔ مردہ جانوروں کے پڑے رہنے سے شہری علاقے بھی آلودگی کے مسائل سے دوچار ہو رہے ہیں۔ خلاصہ: کئی پرندے اور جانور سڑی گلی چیزوں کو کھا کر ہمارے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے میں مدد کرتے ہیں۔ گدھ بھی ایسا ہی پرندہ ہے، مگر ان کی تعداد گھٹتی جا رہی ہے۔ پہلے دیہی علاقوں میں مردہ جانور کو بستی سے دور پھینک دیتے تھے جسے گدھ کھا جاتے تھے، لیکن اب یہ لاشیں پڑی رہتی ہیں اور علاقے میں گندگی اور بدبو پھیل جاتی ہے۔ شہری علاقوں میں آلودگی کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ اگلا سوال ہے، ڈپارٹمنٹل اسٹور کے لیے سیلس مین کی
زبانوں کی معلوم تنخواہ، ڈیوٹی کے اوقات، رابطہ ایک اشتہار تیار کیجیے۔ سیلس مین کی ضرورت ہے۔ فل برائٹ ڈپارٹمنٹل اسٹور، کاٹن گرین، ممبئی کے لیے 5 سیلس مین کی فوری ضرورت ہے۔ 12ویں پاس ہونا لازمی ہے۔ گریجویٹس کو ترجیح دی جائے گی۔ خوش مزاج، بات چیت کرنے میں ماہر اور خوش لباس ہو۔ مراٹھی جاننا ضروری ہے۔ ہندی انگریزی میں بھی بات چیت کر سکتا ہے۔ فی الحال 10,000 روپے ماہانہ تنخواہ دی جائے گی۔ کام کی صلاحیت دے کر تنخواہ میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ ڈیوٹی کے اوقات صبح 10 بجے سے رات 9 بجے تک۔ اسٹور کے پتے پر اپنا بایو ڈاٹا بھیجیں۔ مزید معلومات کے لیے درج ذیل موبائل پر رابطہ کریں۔ موبائل نمبر 0012121000۔ سوال نمبر 5 کا بے ہے، ذیل کی سرگرمیوں سے کوئی 2 سرگرمیاں 50 سے 60 الفاظ میں لکھیے۔ ذیل کے نکات کی مدد سے اشتہار تحریر کیجیے۔ ریڈی میڈ کپڑوں کا شو روم، افتتاح، تاریخ، وقت۔ خوشخبری، دوستانہ ریڈی میڈ گارمنٹس، کپڑوں کے شائقین کے لیے خوشخبری۔ شہر کے مرکزی علاقے 3 بتی روڈ پر ریڈی میڈ کپڑوں کے نئے شو روم کا افتتاح بدست محترم MLA بتاریخ 14 اکتوبر صبح 10 بجے ہوگا۔ یہاں بچوں، نوجوانوں، دولہا دلہن کے جدید ڈیزائن کے خوبصورت ملبوسات دستیاب ہیں۔ خاص رعایت، تمام ملبوسات پر 10% چھوٹ۔ زیادہ سے زیادہ خریداری پر خوبصورت تحائف حاصل کیجیے۔ پتہ، دوستانہ ریڈی میڈ گارمنٹس، بسم اللہ ہوٹل کے بازو، 3 بتی روڈ، بھیونڈی۔ دیے گئے نکات کی مدد سے خبر تحریر کیجیے۔ بجلی کی آنکھ مچولی، شارٹ سرکٹ۔ دیے گئے نکات کی مدد سے کہانی تحریر کیجیے۔ کسان کے 5 لڑکے، سب نکمے، کسان مالدار۔ پہلا ہے کہانی، اتحاد میں طاقت ہے۔ کسی گاؤں میں رامو نام کا ایک کسان رہتا تھا۔ اس کے پاس کئی ایکڑ پر مشتمل کھیت تھا اور ذاتی مکان تھا، یعنی وہ مالدار تھا۔ اگرچہ اس کے 5 لڑکے تھے، لیکن سارے کے سارے نکمے تھے اور آپس میں جھگڑتے رہتے تھے۔ اس لیے وہ پریشان رہتا تھا کہ اس کی آنکھیں بند ہونے کے بعد کھیتوں کا کیا ہوگا۔ اچانک ایک دن وہ سخت بیمار پڑ گیا۔ اسے اپنے بچے کی امید کم تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی آنکھیں بند ہونے سے پہلے لڑکوں میں اتفاق ہو جائے اور وہ محنت کرنے لگیں۔ بہت غور کرنے کے بعد اسے ایک ترکیب سوجی۔ اس نے لڑکوں سے ایک پتلی سی لکڑی منگوائی، تمام لکڑیوں کو ایک رسی سے ایک ساتھ باندھنے کے لیے کہا۔ بڑے لڑکے نے لکڑیوں کو گٹھا تیار کر لیا۔ اب کسان نے بڑے لڑکے سے اس گٹھے کو توڑنے کے لیے کہا۔ لڑکا گٹھے کو توڑ نہ سکا۔ دوسرے لڑکے سے کہا، وہ بھی توڑ نہ سکا۔ کوئی بھی لڑکا اس گٹھے کو توڑ نہ سکا۔ تب کسان نے گٹھے کو کھولنے کے لیے کہا۔ اس کے بعد ایک ایک لکڑی ہر لڑکے کو دے کر کہا، اب اپنی لکڑی کو توڑ دو۔ ہر ایک نے بڑی آسانی سے لکڑی کو توڑ ڈالا۔ کسان نے لڑکوں کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ دیکھو، ایک ایک لکڑی ہوتی ہے تو کوئی بھی اسے توڑ سکتا ہے، لیکن سب اکٹھا ہو تو انہیں توڑنا مشکل ہوتا ہے۔ یاد رکھو، اتفاق میں بڑی طاقت ہے۔ اگر تم لوگ ایک ساتھ رہو گے تو کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور تم لوگ مل کر محنت کرو گے تو ہمیشہ خوشحال رہو گے۔ لڑکوں نے وعدہ کیا وہ ہمیشہ مل جل کر رہیں گے اور خوب محنت کریں گے۔ نتیجہ، لڑکے مل جل کر رہنے لگے اور محنت کرنے لگے۔ سبق، اتحاد اور اتفاق میں بڑی طاقت ہے۔ یوم اردو کے موقع پر شاندار تقریب۔ ملت ہائی اسکول امراوتی میں منائے گئے یوم اردو تقریب کی رویداد لکھیے۔ امراوتی، 10 نومبر 2019۔ ہمارے نامہ نگار کے ذریعے کل امراوتی کے ملت ہائی اسکول میں صبح 10 بجے یوم اردو کے موقع پر ایک شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اساتذہ کی رہنمائی میں اسکول کے طلباء نے پروگرام پیش کیے۔ شہر کی مشہور بزرگ اور ادبی شخصیت ڈاکٹر سید صفدر نے صدارت کے فرائض انجام دیے۔ تلاوت کلام پاک سے پروگرام کا آغاز ہوا۔ سب سے پہلے اسکول کے ہیڈ ماسٹر جناب محمد رضوان صاحب نے مہمانوں کا استقبال کرتے ہوئے صدر جلسہ کا تعارف پیش کیا۔ انہوں نے یہ بھی بتلایا کہ ان کے اسکول میں اردو زبان کی ترویج و اشاعت کے لیے کون سے اقدامات کیے گئے ہیں۔ ہیڈ ماسٹر صاحب کی درخواست پر صدر جلسہ نے ان طلباء کو انعامات سے نوازا جنہوں نے اردو زبان کے موضوع پر ہونے والے مباحثے، بیت بازی کے مقابلے میں شرکت کی اور ہندوستانی پرچار سبھا کے اردو امتحانات میں کامیاب ہوئے تھے۔ ڈاکٹر صفدر نے تمام طلباء کی کوششوں کو سراہا، انہیں مبارکباد دی، انہیں روزمرہ زندگی میں اردو زبان کے زیادہ سے زیادہ استعمال کی ترغیب دی۔ علاوہ ازیں صدر موصوف نے اردو زبان کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے اردو کی مقبولیت اور اس کی ترویج و اشاعت کے سلسلے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ چند طلباء نے اردو کی مشہور نظمیں اور غزلیں ترنم سے پیش کی۔ آخر میں معاون صدر مدرس نے صدر جلسہ، اساتذہ، تمام طلباء کا شکریہ ادا کیا۔ راشٹر گیت کے ساتھ دوپہر کے 12 بجے یہ شاندار تقریب اختتام پذیر ہوئی۔ درج ذیل واقعہ مکمل کیجیے، عنوان بھی تجویز کیجیے۔ ہم اسکول کی طرف سے پکنک پر گئے تھے۔ موسلادھار بارش ہو رہی تھی۔
سارے بچے دہل گئے۔ آواز کی جانب جو نظر اٹھائی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا سا درخت ٹوٹ کر گر رہا تھا۔ ہم بری طرح گھبرا گئے۔ کئی بچوں کے منہ سے تو بے ساختہ چیخیں نکل پڑی۔ کڑکی بجلی، گرجتے بادل، تیز ہوائیں اور موسلا دھار بارش۔ عجب خوفناک منظر تھا کہ گھاٹ خوبصورت مناظر جو کچھ دیر پہلے پر لطف محسوس ہو رہے تھے اب ہمیں ڈراؤنے معلوم ہونے لگی۔ ہم نے سراسیمہ نگاہوں سے وہ منظر دیکھ رہے تھے کہ کلیجہ منہ کو آتا محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ وہ درخت اسی طرف گرا جہاں ہماری بس کھڑی تھی۔ یہ نظارہ دیکھ کر کئی لڑکیاں تو رونے لگی۔ ہمارے استادوں نے ہماری ڈھارس بندھائی۔ وہ درخت اپنے ساتھ کئی پودوں کو لے کر گرا تھا۔ خوش قسمتی سے ہماری بس بال بال بچ گئی تھی۔ ہماری بس کو ذرا سا بھی دھکا نہیں لگا تھا۔ البتہ بس کے آگے پیچھے درخت کی بڑی بڑی ٹہنیاں پڑی ہوئی تھی، بس کو باہر نکالنا مشکل تھا۔ ہم سب بارش میں بھیگتے ہوئے کھڑے تھے۔ استاد ہمیں وہاں سے ہلنے نہیں دے رہے تھے۔ استاد نے کسی طرح قریب کے گاؤں کے سرپنچ سے رابطہ کیا۔ سرپنچ نے 10-12 لوگوں کو کلہاڑی، کوئتہ اور آری وغیرہ لے کر جائے وقوع بھیجا۔ انہوں نے سڑک پر گری ہوئی ٹہنیوں کو کاٹا، تب کہیں جا کر بس وہاں سے نکل پائی۔ اس کارروائی میں تقریباً 3 گھنٹے لگے۔ بارش کا زور بھی کم ہو گیا تھا۔ ہم نے ان لوگوں کا اور سرپنچ کا شکریہ ادا کیا، بس میں بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کیا اور واپسی کا سفر شروع کیا۔ عنوان ہے میری زندگی کا ایک ناقابل فراموش واقعہ۔ اگلا سوال ہے اچانک ہونے والی بارش۔ موضوع پر درج ذیل نکات کی مدد سے مضمون تحریر کیجیے۔ اچانک ہونے والی بارش ہونے سے قبل کا ماحول، آپ کے دل و دماغ پر ہونے والے اثرات، ناقابل فراموش تجربہ۔ اچانک ہونے والی بارش۔ اس دن غضب کی گرمی تھی۔ صبح کے 7 بجے بھی پسینہ ہو رہا تھا۔ جیسے جیسے دن بڑھتا چلا گیا، گرمی کی شدت بڑھتی گئی اور طبیعت پریشان ہوتی گئی۔ پنکھے کے نیچے کھڑے ہونے کے باوجود بالوں کے نیچے سے گردن پر پسینہ بہہ کر چلا آ رہا تھا۔ بیٹھ کر دیکھا، کھڑے رہ کر دیکھا، ٹی وی دیکھ کر طبیعت بہلانے کی کوشش کی، لیکن طبیعت کی بے چینی کسی طرح کم نہیں ہوئی۔ اس وقت بھی یعنی بھری دوپہر میں اندھیرا پھیل گیا تھا۔ آسمان میں کالے کالے بادل چھا گئے تھے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں زور زور سے چلنے لگی۔ سڑکوں پر دھول اڑنے لگی۔ پل بھر میں پانی کی بوندیں تڑ تڑا کر گرنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ ہر طرف پانی ہی پانی دکھائی دینے لگا۔ سڑکوں پر، کھیتوں میں، پہاڑیوں پر اور ان کے دامن میں غرضے کی ہر جگہ پانی کا ریلا بہہ رہا تھا۔ ہم بچے بھی پانی میں بھیگنے لگے۔ دل خوشی سے جھومنے لگا۔ سچ پوچھے تو ہم اور بارش ایک ساتھ ناچ رہے تھے۔ یہ تجربہ بالکل انوکھا تھا۔ یوں تو بارش آتے ہی ہم گھروں میں گھس جاتے تھے، دروازے کھڑکیاں بند کر لیتے تھے، باہر نکلتے تو رین کوٹ پہن کر نکلتے یا چھتریاں کھول لیتے۔ زیادہ بارش ہوتی تو کسی دکان یا ہوٹل کے چھجے کے نیچے کھڑے ہو جاتے، لیکن آج کچھ عجیب سی بات ہو گئی۔ یہ کہنا مشکل تھا کہ بارش ہمارے اندر گھس گئی یا ہم بارش میں گھسے ہوئے تھے۔ سارا ماحول بارش سے شرابور تھا۔ درخت چوٹی سے لے کر جڑوں تک پانی میں بھیگے ہوئے تھے۔ سر پر پڑنے والی بوندیں پھسل کر کانوں پر، ناک پر سے گردن پر گر رہی تھی۔ یہ منظر بڑا خوشگوار تھا۔ پانی کے اس سرد لمس سے روح تازہ ہو گئی تھی، ساری پریشانی غائب ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے دل کی کیا حالت تھی اور اب دیکھیے بارش نے کیسی کایا پلٹ دی۔ بارش یقیناً اللہ کی رحمت ہے۔ سوال نمبر 5 ہے ذیل کے عنوانات میں سے کسی ایک پر 100 سے 120 الفاظ پر مشتمل مضمون لکھیے۔ کتابیں جھانکتی ہے شیشے کی بند الماریوں سے، مجھے میرے پڑوسیوں سے بچاؤ، پسندیدہ شخصیت کی زندگی کے احوال۔ مجھے میرے پڑوسیوں سے بچاؤ۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ پڑوس دیکھ کر مکان لینا چاہیے۔ اگر پڑوسی اچھے ہو تو نعمت خداوندی سمجھیے۔ ہماری قسمت دی کہ ہم جن پڑوسیوں کو دیکھ کر مکان لیا وہ دوسرے علاقے میں منتقل ہو گئے۔ نئے پڑوسی آئے، جو آئے تو اللہ کی پناہ۔ ایک پڑوسی ایسے ہیں جن کے ہاں ہر چیز جلد ختم ہو جاتی ہے۔ وہ دھمکتے ہیں کہ ہمارے یہاں کبھی 1 کٹوری شکر، کبھی مٹھی بھر نمک، تو کبھی 2 عدد پیاز مانگنے کے لیے۔ خیر اسے گوارا کیا جا سکتا ہے، لیکن دوسرے پڑوسی کی مانگ پر واقعی ہمارا خون کھول اٹھتا ہے۔ کہیں گھومنے جا رہے ہیں تو ہماری بیوی کا نیا فراق، ہمارے منع کے نئے جوتے کا مطالبہ ہوتا ہے۔ کسی شادی میں جاتے وقت ہماری بیگم سے نیا ڈریس مانگ کر لے گئے اور جب واپس آ گیا تو اس پر سالن کے دھبے نمایاں تھے۔ جب تک بائک کی چابی مانگنے آ جاتے ہیں، نہ دے تو پڑوسیوں کے حقوق گنانے لگتے ہیں۔ ایک پڑوسی کا تو عجب حال ہے کہ اپنے گھر کا سارا کوڑا کرکٹ میرے گھر کے سامنے پھینک دیتے ہیں۔ کچھ کہا جائے تو لڑنے پر آمادہ۔ ایک صاحب نے مرغیاں پال رکھی ہے
جو دانہ چگنے کے لیے ہمارے ہی گھر میں آ جاتی ہے۔ دانہ ہضم کرنے کے بعد فضلہ خارج کرنے کے لیے بھی ان مرغیوں کو ہمارا ہی گھر ملتا ہے۔ ہماری بیگم تو فضلے صاف کرتے کرتے بیزار ہو گئی ہیں۔ انڈے دینے کے لیے بھی مرغیاں ہمارے گھر کے کونے خدرے میں گھس جاتی ہیں۔ مرغیاں انڈے دے کر جیسے ہی باہر نکلتی ہے، پڑوسی انڈے اٹھانے کے لیے دھمکتی ہے۔ انڈے بھی پڑوسن کھائیں یا بیچے، مرغیوں کے پالنے کا خرچ ہمارے سر ہے۔ مختصر یہ کہ ہمیں ایسے ایسے پڑوسی نصیب ہوئے کہ کبھی کبھی جی میں آتا ہے کہ گھر بار چھوڑ کر جنگل میں نکل جائے۔ بیوی بچوں کا خیال آتا ہے تو اپنے جی کو مارنا پڑتا ہے۔ اللہ ہمیں اور دوسروں کو بھی ایسے پڑوسیوں سے بچائے۔ میں تختہ سیاہ بول رہا ہوں، آپ بیتی۔ جی ہاں، میں تختہ سیاہ بول رہا ہوں۔ ایک ماہر کاریگر نے مجھے بنایا تھا۔ جب میں بن کر تیار ہوا تو اس وقت میرا روپ انتہائی پرکشش تھا۔ ہر استاد سب سے پہلے مجھ پر کچھ نہ کچھ لکھنے کا خواہش مند نظر آتا تھا۔ آخر وہ شبھ گھڑی آ گئی جب ریاضی کے ایک استاد نے موتی جیسے چمکیلے حروف میں ریاضی کے فارمولے لکھ کر میری زندگی کو بامعنی بنا دیا۔ روزانہ صبح سویرے لکھے گئے اقوال زرعی میرے قدر میں اضافہ کر دیا۔ میری تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی استاد اور شاگرد کے تعلق کی تاریخ۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ میری شکل و صورت اور جسامت بدلتی رہی۔ آج میرے کئی روپ رنگ نظر آ رہے ہیں۔ اب میں کیا جسامتوں میں پایا جاتا ہوں۔ اب میں ریت، سیمنٹ، لکڑی، پلاسٹک، ٹین، نیز ڈیجیٹل ذریعے کی صورت میں بھی موجود ہوں۔ شکر ہے کہ میرے نام کے ساتھ کسی طرح کی چھیڑ چھاڑ نہیں کی گئی۔ کیا آپ میرے سیاہ ہونے کا سبب جانتے ہیں؟ میں طلباء کی لا علمی کی سیاہی کو جذب کر کے سیاہ ہوا ہوں۔ مجھ پر لکھے گئے اجلے چمکیلے حروف اساتذہ کے ذہن سے نکلے ہوئے علم کے سوتے ہیں جو طلباء تک پہنچ کر انہیں ذہین اور عالم بناتے ہیں۔ میں استاد اور شاگردوں کے درمیان رشتہ قائم کرنے کا اہم وسیلہ ہوں۔ میرے بغیر کلاس روم صرف ایک کمرہ جماعت ہے، وہ کمرہ جو میری وجہ سے جماعت بنتا ہے۔ میں اساتذہ اور طلباء کا شکر گزار ہوں، انہی کی وجہ سے میرا وجود باقی رہتا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو کون مجھے اہمیت دیتا، اس لیے ان کی خدمت کرنا میرا فرض ہے۔ مساوات مرد و زن موضوعاتی مضمون۔ آج مساوات مرد و زن کی بات اس لیے کی جا رہی ہے کہ صدیوں سے ہمارے ملک میں معاشرے پر مردوں کا غلبہ رہا ہے۔ مردوں کی بالادستی کی وجہ سے عورتوں کا استحصال کیا جاتا رہا ہے۔ عورتوں کو ان کے حقوق سے محروم رکھا گیا ہے۔ نہ انہیں حصول تعلیم کا حق تھا اور نہ ہی کسی معاملے میں ان کی رائے اور مشورے کو اعتبار حاصل تھا۔ جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا گیا، تعلیم عام ہونے لگی، معاشرے کے بعض مصلحین نے عورتوں کو برابری کا درجہ دینے کا بیڑا اٹھایا۔ عورتوں نے بھی جب اس حق تلفی اور ناانصافی کو محسوس کیا تو صدائے احتجاج بلند کرنا شروع کر دیا۔ آج حالات مختلف ہیں۔ تحریک آزادی نسواں اور حق تعلیم کے اطلاق نے آج منظر نامے کو یکسر بدل دیا ہے۔ ان دنوں تعلیم یافتہ عورتیں پوری آزادی کے ساتھ مردوں کے شانہ بشانہ مختلف شعبہ حیات میں سرگرم عمل ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ مرد اور عورت زندگی کی گاڑی کے دو پہیے ہیں۔ رائے حیات پر یہ گاڑی اسی وقت ٹھیک طور پر چل سکتی ہے جب دونوں پہیے برابر ہوں۔ بالفاظ دیگر، مرد و عورت کو برابری کا درجہ حاصل ہو۔ عورت کو اسی لیے نصف بہتر شریک حیات اور رفیق زندگی جیسے القاب سے نوازا جاتا ہے۔ اسلام نے عورتوں کو ان حقوق کے دینے کے تعلق سے تاکید کی ہے۔ ان کے ساتھ ناروا سلوک اور ظالمانہ حاکمانہ رویے کی سخت مذمت کی ہے۔ دور حاضر کی دنیا کے بیشتر ممالک میں مرد اور عورت کے وہ مساوی حقوق حاصل ہے۔ آج وہ تعلیم حاصل کر سکتی ہیں، رائے دہی کا حق استعمال کر سکتی ہیں، انتخابات میں بحیثیت امیدوار شریک ہو سکتی ہیں، مردوں کے شانہ بشانہ ملازمت کر سکتی ہیں، اپنی عزت و احترام کے لیے، اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے لڑ سکتی ہیں۔ وہ زمانہ لد گیا جب اسے اس کے حقوق سے محروم رکھ کر اس کے ساتھ لونڈیوں اور کنیزوں کا سا برتاؤ کیا جاتا تھا۔ بعض شعبوں میں تو اب اسے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہونے کے مواقع بھی میسر ہیں۔ آج وہ معلمہ، ڈاکٹر، نرس، انجینئر، پولیس آفیسر، حاکم ضلع، سائنسداں اور سیاستداں کے حتیٰ کہ ملک کے وزیر اعظم ہونے کی ذمہ داری بھی اٹھا سکتی ہیں۔ آج اس نے اپنی کارکردگی، حسن انتظام، سمجھ بوجھ اور عقل و دانش اور ہمت و حوصلے سے ثابت کر دیا ہے کہ وہ بھی کسی سے کم نہیں ہے اور اسے کسی سے کمتر نہ سمجھا جائے۔ اب مرد و زن دونوں مساوی ہیں، دونوں کو یکساں حقوق حاصل ہے۔ ہمارے ملک کے آئین میں بھی اسے برتری حاصل ہے۔
अगला है अगर इम्तिहान ना होते। वाह क्या बात है, अगर इम्तिहान ना होते तो कितना अच्छा होता, हमारी खुशियों की इंतहा ना होती। इम्तिहान की तलवार जो हरदम तलबा के सरों पर लटकती रहती है, इसके खौफ से इन्हें नाजात मिल जाती। हमारे लिए हर दिन ईद और हर रात शब बारात होती। रोज़ाना स्कूल में जाना, सबक तवज्जो से समझना, क्लास वर्क होमवर्क को पूरा करना, तमाम बातों से दूर कोसों दूर हो जाते हैं। अगर इम्तिहान ना होते तो सुबह सवेरे 7 बजे बेदार होने की झंझट ख़त्म हो जाती। आराम से 9 बजे तक खुश ख्वाब खरगोश में बड़े खर्राटे भरते, इत्मीनान से उठते, नाश्ता करने के बाद 10-11 बजे स्कूल जाते, अपना चेहरा टीचर हजरात को दिखाने के बाद स्कूल से निकल जाते। खूब खेलते, नाचते, गाते, फिल्म देखते, रंग रलियाँ मनाते, शाम में 5 बजे घर पहुंच जाते। अगर इम्तिहान ना होते तो नींद ख़राब करने की ज़रूरत ही नहीं थी। अभी तो हालत ये है कि घर के तमाम अफराद मीठी नींद का लुत्फ़ उठाते हैं और बेचारे तलबा के साथ दीदा रेज़ी करते हैं। नींद के मारे आंखें बोझल, सर फटा जा रहा है, लेकिन इम्तिहान के खौफ से किताब छोड़ने की हिम्मत नहीं पड़ती। पढ़े जाते हैं, समझ में आए या ना आए, रात में 12 बजे तक, 1 बजे तक। इम्तिहान का खौफ सबके लिए यकसा होता है। मेहनती तलबा हो या पढ़ाई से जी चुराने वाले, दोनों ही इम्तिहान की तैयारी में महू रहते हैं। अब्बा का कहना है कि इम्तिहान करीब है, खेलना, फिल्म देखना, इधर उधर घूमना बंद करो, दिन रात मेहनत करो, अच्छे नंबरों से कामयाब होना ज़रूरी है, वरना वालिदैन अपने बच्चों की नुमाया कामयाबी के लिए क्या नहीं करते। वो अपना पेट काट कर पैसा बचाते हैं और बच्चों को ट्यूशन लगाते हैं। अगर इम्तिहान ना होते तो वालिदैन के कंधों से अखराजात का ये बोझ उतर जाता। बेजा कोशिश और सिफारिश या रिश्वत के बलबूते शानदार कामयाबी हासिल करने वाले तलबा ज़हीन और मेहनती तलबा को मुंह चढ़ाते नहीं पाते। इम्तिहान में नाकाम और होकर ख़ुदकशी करने की ज़रूरत ही न पड़ती। ये तो हुआ एक पहलू, अब दूसरे पहलू पर भी गौर किया जाए तो हकीकत इसके बरक्स होगी। जहाँ तक इम्तहानात का ताल्लुक़ है, ये बात माननी पड़ेगी कि इम्तहान के तरीक़े में कोई चीज़ बज़ात ख़ुद बुरी नहीं होती, बल्कि इसका गलत तरीक़ेकार इसको बुरा बना देता है। अगर इम्तहान के तरीक़े में नक़ाइस हैं तो इनका दूर होना ज़रूरी है, ना कि सिरे से इम्तहानात ही को ख़त्म कर दिया जाए। अगर इम्तहानात ना होते तो तलबा सुस्त और काहिल और बेकार होकर रह जाते, इनके किरदार में पुख्तगी आने नहीं पाती। इस सूरत में होशियार, कमज़ोर ज़हीन और आकुंद जहन सब बच्चों को ऊपर की जमात में तरक्की देनी पड़ती, जिससे तलबा की हमगीर तरक्की नहीं होती, तालीम की रूह फना करके रह जाती, मेरे तालीम बाकी नहीं रहता। इसलिए इम्तहान तलबा के लिए जितना दर्द सर है, इतना ही ज़रूरी भी कि इस भट्टी में तप कर बामकसद ज़िंदगी में निखार आता है। अगर मैं सदर मुदर्रिस होता। तालमेल, इश्तराक और ताउन की एक उम्दा मिसाल जिस्म है। इंसानी जिस्म में दिल, मैदा, हाथ, पैर और तमाम अज़ा में खूबी बदरज अतम मौजूद होती है। इन तमाम अज़ा की सरबराही दिमाग करता है। इसी तरह हाई स्कूल में भी मुख्तलिफ़ मज़ामीन में यद तोला रखने वाले असातिज़ा में तालीमी सरगर्मी के लिए ज़बरदस्त ताउन व इश्तराक होता है, और हेड मास्टर का मर्तबा इस पूरी तालीमी सरगर्मी में दिमाग की हैसियत रखता है। इंसानी ज़िंदगी में तालीम की जो अहमियत है और निज़ाम तालीम में हेड मास्टर का जो मकाम है, इसी पस मंज़र में अक्सर सोचता हूँ कि काश मैं हेड मास्टर होता। अगर मैं हेड मास्टर होता तो सबसे पहला काम ये करता कि स्कूल में दाखिले के लिए अतियात और डोनेशन को ख़त्म करता, ही साथ मेरिट की बुनियाद पर होने वाले दाखिले को रोकने के लिए ज़रूरी इक़दाम करता। क्योंकि डोनेशन और अतियात के साथ साथ मेरिट की बुनियाद पर स्कूल में तलबा के दाखिले का सबसे बड़ा असर गरीब तलबा इन तलबा पर होता है जो ज़हनी तौर पर पसमानदा या कुंद ज़हन होते हैं। जबकि मेरे नुक़्ते नज़र से तालीम की सबसे ज़्यादा मुस्तहिक़ यही मुआशी और ज़हनी तौर पर पसमानदा तलबा हैं। अगर मैं हेड मास्टर होता तो अपनी सारी तवज्जो सिर्फ मैट्रिक के तलबा पर मरकूज़ नहीं करता, जैसे कि आजकल फ़ैशन हो गया है कि सिर्फ मैट्रिक और 12वीं के तलबा पर स्कूल की पूरी तवज्जो मरकूज़ होती है, और दानिस्ता या गैर दानिस्ता तहतानवी दर्जे पर मेहनत और तवज्जो कम होती है। ये तो बिल्कुल ऐसी ही मिसाल है कि दुकान पर बेचने वाले माल को तो खूब साफ और चमका कर रखा जाए, दूसरे सामान पर तसाहली की गर्द जमने लगी। अगर मैं हेडमास्टर होता तो निचले दर्जे की जमातों के लिए भी वैसा ही लाहे अमल मुरतब करके इस पर अमल दरामद करवाता, जैसे 10वीं और 12वीं जमात के लिए पॉलिसी होती है। क्योंकि छोटा बच्चा तो निगरानी, तरबियत और शफ़क़त का ज़्यादा मुतखाज़ी होता है। इनका मेयार तालीम बुलंद करने के लिए हिंदी, मराठी, अंग्रेज़ी, ड्राइंग, स्कॉलरशिप के साथ साथ
دینیات کے جتنے بھی علیحدہ سے امتحان ہوتے ہیں اس کی تیاری اور اس میں طلباء کی شرکت کو لازمی کرنے کا جتن کرتا۔ اگر میں ہیڈ ماسٹر ہوتا تو کمزور طلباء کے لیے کوچنگ کا اسکول معرفت مفت انتظام کرواتا، سال بھر کی نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں کا پلان تیار کرتا، ہر طرح کی مقابلہ جاتی غیر نصابی سرگرمیوں کا اسکول میں اہتمام کرواتا، کھیل کے مقابلوں پر بھی توجہ رکھتا، ڈرامہ، تقریری مقابلہ، غزل، لطیفہ گوئی، تحریری مقابلے کے اہتمام پر خصوصی توجہ دیتا۔ اگر میں ہیڈ ماسٹر ہوتا تو اساتذہ میں بہتر تال میل یقینی بناتا، اساتذہ اور طلباء کے تمام مسائل کو حل کرنے کی حتی المقدور کوشش کرتا، اسکول کی نیک نامی کے لیے زمین آسمان ایک کر دیتا۔ میری کوشش یہ ہوتی کہ طلباء کو ذہنی اور جسمانی طور پر اتنا مستحکم کر دیتا کہ وہ ملک کے کسی بھی مذہب اور زبان کے طلباء کی ہمسری کے قابل ہو جاتے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔